खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में हर रोज़ नए मेहमानों का तारुफ़ आपके साथ करवाया जाता है, और जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं कलाम की गुफ्तो शनीद जब करते हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपके सामने शेयर करते हैं और कलाम की अजीम सच्चाइयों को आपके सामने पेश करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि जो गेस्ट आज भी मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खुदाम हैं, और जब वो गुफ्तो शनीद करेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, कलाम खुदा में ये लिखा है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो हकीकत में जो खुदावंद को अपना चुपान, अपना चुरवाहा, अपना शुबान तस्लीम करता है, उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो नाजरीन, मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ अपने मेहमानों का। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के अजीम खादिम प्यारे भाई पास्टर नदीम परवेज़ पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर जरनाब तारिक पादरी साहब, आपको वेलकम करता थैंक यू हूँ। सो मच पास्टर। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर सलीम आमिर साहब पादरी साहब, आपको भी वेलकम थैंक करता यू हूँ। सो मच सर। तो जी नाजरीन, इसी तरह जो स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मेरे साथ पास्टर जवेद रहमत साहब पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, खुदा बरकत दे आपको। तो जी नाजरीन, जब हम दुआ के साथ किसी चीज़ का, किसी काम का आगाज़ करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देगा। ज़रूरी है कि आज भी इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे और ईमान रखेंगे कि जब खुदा के लोग आपके सामने कलाम की खिदमत करेंगे, अपनी गवाहियाँ शेयर करेंगे, कोई थॉट शेयर करेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदावंद की हसूरी में झुकाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर जवेद रहमत से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक यहोवा पाक खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो आज खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम पाक खुदा फजल टीवी पर खुदावन तेरे कलाम की मनादी कर सके। इस सारे प्रोग्राम में खुदावन तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, आपके लिए खूबसूरत दुआ की गई। मैं ईमान रखता हूँ कि सारे प्रोग्राम के वसीले से यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत पंजाबी गीत जिसके बोल हैं यस्सु रोगां दी असल दुआई। तो जी नाजरीन, इस गीत को लिखा है खुदा के खादिम पास्टर सलीम आमिर ने और गाया है खुदा की खादमा प्यारी बहन मनाहिल सलीम ने। मैं ईमान रखता हूँ जब इस खूबसूरत गीत को आप सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
جی ناظرین، آپ نے گیت سنا ہے یسو روگاں دی اصل دوائی۔ حقیقت میں یسو مسیح شافی بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے خداوند مسیح اسے شفا دیتا ہے۔ تو جی ناظرین، ہم مزید آگے بڑھیں گے تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم ہمارے ساتھ پاسٹر زرناب طارق صاحب۔ پادری صاحب، اس وقت جو کوئی خدا کا روح القدس آپ کو ابھارتا ہے، اگر آپ کوئی اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں خدمت کے میدان میں، کوئی ایسا زندگی کا تجربہ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے، یا کوئی گواہی شیئر، کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ میرا نام پاسٹر زرناب طارق ہے اور میرا تعلق کینڈل لائٹ کرسچن فیلوشپ چرچ سے ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر میوش عمران کا، پاسٹر زبلون دانش کا اور تمام ٹیم کا، فضل ٹیلی ویژن کی، جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹا سا گفتگو کر سکوں، کچھ شیئر کر سکوں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے تعلق ہی سے بتاؤں کہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو میری حالت بزرگ پطرس کی سی تھی جو جھیل میں مچھلیاں پکڑنے کو ہے اور پریشان ہے کہ کیسے ایک بڑا غول کیپچر کرے، کیسے ایک بڑے غول کو پکڑے۔ جیسے مسیح یسوع اس کشتی میں آتے ہیں، اتھارٹی آ جاتی ہے کشتی میں، فضل آ جاتا ہے کشتی میں، ایک محبت آ جاتی ہے، امید آ جاتی ہے، اور مسیح یسوع بزرگ پطرس سے کہتے ہیں کہ اس کو گہرے میں لے چل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا، جب تک میں نے مسیح یسوع کو پراپرلی اپنی زندگی میں الاؤ نہیں کیا کہ میری زندگی میں رول کرے، تب تک میں پریشان تھا، دکھ میں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، کشمکش تھی، کچھ ایک عجیب سی کشمکش زندگی میں تھی۔ مگر پھر مسیح یسوع کے آنے سے میری زندگی میں ایک امید آ گئی، ایک اتھارٹی آ گئی، وہ محبت آ گئی جو مسیح آج تمام ایمانداروں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کلیسیا پاکستان کے اندر مسیح کا ہونا بڑا لازم ہے۔ ہمیں اپنی کشتیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے جاب پلیس پہ، اپنے ورک پلیس میں، اپنی زندگی میں خداوند یسوع المسیح کو مداخلت دینے کی ضرورت ہے، خدا کو الاؤ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں رول کریں۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بہت خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے۔ جب ہماری زندگی میں بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح راج کرتا ہے تو ہماری زندگی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ جب زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی کے تمام ایریا میں خدا ہماری مدد کرتا، حفاظت کرتا، ہمیں سر بلند کرتا، تو حقیقت میں آج بھی کوئی اپنی زندگی خداوند مسیح کو دیتا ہے، وہ اسے کانٹتا، چھانٹتا اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں خداوند کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر سلیم عامر صاحب۔ پادری صاحب، اگر خدا جو بھی روح القدس آپ کو بھارتا ہے، اگر آپ اپنی گواہی کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں، بائبل میں سے کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا زندگی کا کوئی ایسا تجربہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ ضرور ڈیلیور کریں۔ تھینک یو بردر۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج فضل ٹی وی کی ٹیم کا سارا شکر گزار ہوں، پاسٹر زبلون دانش کا، پاسٹر عمران فضل کا، جنہوں نے آج موقع دیا کہ میں خداوند کی خدمت یہاں پر کر سکوں اور آ کر اپنی ٹیسٹمنی کو شیئر کروں، گواہی کو شیئر کروں، کیونکہ ہمارے مسیحیوں کی زندگیوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گواہی ہوتی ہے، لیکن خداوند جس طرح سے ہمارے رخ کو چینج کرتا ہے، اور ہمارے رخ کو صرف خدا چینج کر سکتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ کریں یا کوئی چینج کریں، رد و بدل کریں، لیکن جب خدا کا پاک روح زندگیوں میں کام کرتا ہے تو زندگی ڈیفینیٹ چینج ہوتی ہے۔ اور جو میری خدمت ہے آج کا، یا میں اپنے چرچ آف گاڈ کے نام سے ہم خدمت کو کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے باپ دادا کی خدمت ہے وہ اسمبلیز آف گاڈ کے ساتھ ہے، اور بڑا عرصہ میرے دادا جی اسمبلیز آف گاڈ میں ایلڈر رہے، تقریباً ان کی 50-60 سالہ خدمت ہے۔ میرے ڈیڈی بھی خدا کے خادم پاسٹر جوزف سیمیول، وہ یوحنا با چرچ تھا، ادھر خادم پاسٹر رہے، ان پاسمانی خدمت کرتے، اور اب میں مختلف کلیسیاؤں کے ساتھ خدمت کرتا رہا، لیکن خداوند نے مجھے اب یہ ممکن کیا کہ میں چرچ کو لانچ کروں، اور اپنے چرچ کو ہم نے چرچ آف گاڈ کو لانچ کیا تاکہ خداوند کی خدمت کو، پاسمانی خدمت کو انجام دے سکوں، اور اس چرچ میں پاسمانی خدمت کو انجام دے رہا ہوں، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ اور میں 2000 کے بیچ میں اسمبلیز آف گاڈ میں
بائبل کی ٹریننگ کرنے کے لیے گیا اور وہاں سے پھر ایسا ہوا کہ 1 سال میں نے ٹریننگ کی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ دشمن ابلیس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھوں، آگے نکلوں، ترقی کروں. لیکن جب خداوند ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی جو میں چینج آتا ہے. ایک میں آپ کے ساتھ ورس شیئر کرنا چاہتا ہوں. رومیو کا خط پالوس رسول کا نام لکھا گیا، اس کا 6 باب ہے، اس کی 23 آیت میں مرقوم ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے عزیزو، یہ آیت جب میں نے دیکھی کلام مقدس کی تو اس آیت پہ میں نے غور کیا کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے. اور ریئل میں انسان نے جب گناہ کیا تو موت آئی، اور گناہ کی مزدوری موت تو ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی بخشش، خداوند یسوع مسیح کا رحم، خداوند یسوع مسیح کا پیار، ترس جو ہے بنی نوع انسان کے لیے، وہ کامل انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کامل بنے اور اپنے گناہوں سے کیا کرے، توبہ کرے. اور جب پھر میں نے اس بات کو دیکھا کہ میری زندگی میں پھر سے یعنی دشمن ابلیس نے اٹیک کیا. دشمن ابلیس بہت سے اٹیک کرتا ہے اور ہمیں گرانا چاہتا ہے، لیکن کامل شخص وہی ہوتا ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے اور گرے نہ، بلکہ پھر کیا ہو، اٹھ کھڑا ہو. کیونکہ صادق جب گرتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب شریر گرتا ہے تو گرا ہی پڑا رہتا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میرے ساتھ پاسٹر بیٹھے ہیں، ان کو میں نے پھر بتایا کہ میں دوبارہ اسمبلیز آف گاڈ کو جوائن کرنے والا ہوں. تو انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا. پاسٹر ندیم ہیں، ندیم پرویز، انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ بھائی جی آپ ضرور کریں. میں نے ان کو کہا، پھر انہوں نے جان اقبال صاحب سے بات کی، اور جب میں جان اقبال صاحب سے ملا تو میں نے ان کو بتایا، اپنی ساری بیک گراؤنڈ بتائی، تو انہوں نے پھر مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ لیں ایڈمیشن، ہم آپ کو کریں گے اور آپ کا فرسٹ ایئر بھی کاؤنٹ کر لیں گے اور سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن دیں گے. اور میری بیوی، میرے بچے میرے ساتھ ہم خدمت ہیں. اور خداوند کے کلام کے مطابق یعنی جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھرانے سے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے میں نے اپنے گھرانے سے سٹارٹ کیا خدمت کو، اور ان کو ساتھ لے کر جاتا میٹنگز پہ. آج وہ سارے بچے میرے ورشپر ہیں اور میری بیوی بھی خدا کی خادمہ ہے. اور ہمیں اسی طرح سے اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنا، تاکہ جب ہم اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہو تو ہم دوسروں کے لیے، کلیسیوں کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں گے. خداوند آج کی اس ٹیسٹمنی سے آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے. خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ ہمارا سارا گھرانہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے. تو حقیقت میں جب سارے خاندان مل کر خداوند کی پرستش کرتا ہے تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. تو ناظرین، جو بات خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ اپنے گھرانے سے شروع کرنا چاہیے، تو اعمال کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تو یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ لینا چاہیے. تو گھر کو تو ہم بچاتے نہیں، تو ہم فوراً ہی ہم آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں. تو حقیقت کلام خدا یہی بیان کرتا ہے کہ اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے خدمت کا آغاز کرنا چاہیے. اگر جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک ورس جو کوڈ کی ہے گناہ کے تعلق سے، تو یسوع مسیح اس دنیا کے اندر اسی لیے آیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اسے نیا مخلوق بنا دیتا ہے، اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. کیونکہ یسوع اصل میں گناہوں سے معافی دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے. جتنے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاہور شہر سے ہیں، لاہور شہر سے باہر ہیں، ملک پاکستان سے ہیں، پاکستان سے باہر جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو ابھی گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میسیج آپ کو یہی ہم دینا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کو قبول کریں، تو ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث ٹھہریں گے. تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے. اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ خداوند کے خادم پاسٹر جوید رحمت صاحب. پادری صاحب، جو کچھ خداوند آپ کو ابھارتا ہے، روح القدس اس وقت تحریک بخشتا ہے. اگر آپ اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر جوید رحمت کی طرف سے بہت بہت سلام اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس کے بعد خدا کے بندہ علی جناب پاسٹر عمران فضل اور سسٹر میوش عمران کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کو خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے.
اور ساری ٹیم کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو پائی صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور میری زندگی کا جو ذاتی ایک تجربہ ہے کہ میری زندگی میں یوحنا کی انجیل جب ہم تیسرے باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو میں اکثر جب تنہا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس حوالے کو جو اپنی لائف میں دہراتا رہتا ہوں، یاد کرتا ہوں کہ واقعی خدا نے اتنی محبت کی، میرے اتنے کام اچھے نہیں تھے کہ میں خدا کے قریب آ سکوں، لیکن خدا کی یہ محبت تھی کہ خدا نے اپنے پاس مجھے بلایا اور اپنے قریب کیا تاکہ میں خدا کی اس باتوں کو لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ تو 2004 کو خداوند یسوع مسیح نے مجھے چنا تاکہ میں انجیل کی منادی کر سکوں، اور ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ہی دن پانی کا بپتسمہ لیا اور اس کے بعد ہم نے خدمت کا آغاز کیا۔ اور آج خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم سارا گھرانہ جو ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے، بچے بھی اور وائف بھی ہے جو گاہ بگاہ ہمارے ساتھ آؤٹ آف سٹی بھی خدمت کے لیے جاتی ہے، اور سٹی میں بھی ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ہمارا چرچ جو ہے خدا نے ہمیں جو دیا ہے وہ بابو مہر ٹاؤن میں بیدیاں روڈ پر ہے، اور ہم 2004 سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے۔ تو حقیقت میں کلام خدا میں لکھا ہے جس کے اندر بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے۔ تو جب یسوع مسیح زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس گواہی ضرور ہوتی ہے۔ اچھا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی کام کرے تو اس کی گواہی ضرور دیں۔ تو ابھی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر ندیم پرویز صاحب۔ میں چاہتا ہوں پادری صاحب آپ بھی اپنی زندگی کی گواہی شیئر کریں، کیونکہ گواہیوں سے ہمارے ناظرین برکت پاتے ہیں، انکرجمنٹ حاصل کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ضرور آپ بھی اپنی زندگی کی گواہی شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں مسیح خداوند میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، اور خدا کے بندہ پاسٹر عمران کے لیے، خدا کی بندی سسٹر مہوش کے لیے، اور خدا کے خادم پاسٹر زبلون کے لیے، ان تمام خادمین کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ خداوند اپنے نام کے جلال کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ خداوند فضل ٹیلی ویژن کو اور زیادہ ترقی بخشے تاکہ یہ اور بھی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام کی اس خدمت کو جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ اور پائی صاحب آپ نے مجھ سے میری گواہی کے تعلق سے پوچھا، تو میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اس وقت تقریباً شاید 12 سال کا تھا یا 13 سال کا تھا جب میں نے توبہ کی تھی، اور پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد 2-3 سال کے بعد میں نے پانی کا بپتسمہ بھی جو ہے وہ لیا، اور پھر میں نے 1999 سے 1999 سے جو ہے وہ خدمت کا آغاز کیا۔ اور یہ جو منتھ جولائی چل رہا ہے یہ میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میں نے پانی کا بپتسمہ بھی جولائی کے مہینے میں لیا، اور میری خدمت کا آغاز بھی جو ہے وہ جولائی کے مہینے سے ہی جو ہے وہ ہوا تھا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ بھی جو ہے وہ جولائی کے منتھ کی ہے، تو اس لیے خدا کا شکر ہے کہ یہ منتھ آف جولائی جو ہے یہ میرے لیے بڑا باعث برکت ہے، اور خداوند اپنی خدمت کے لیے 99 سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر شہزاد پرویز کا، جنہوں نے میری روحانی پرورش جو ہے وہ کی ہے۔ میرے ویسے رشتے میں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ان کو بڑے بھائی سے زیادہ اپنا روحانی استاد جو ہے وہ مانتا ہوں، میں ان کو اپنا روحانی باپ مانتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں خدمت کروں گا، کبھی میرا یہ خیال بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے گاہے بگاہے کہنا کہ تم خدمت میں آؤ، خدا کے ساتھ چلنا شروع کرو، لیکن مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا، کبھی ذہن میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ میں نے خدمت جو ہے وہ کرنی ہے۔ لہٰذا ایک دن میں نے یہ سوچا کہ یہ بار بار مجھے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ جاتا ہوں ان کے ساتھ کسی میٹنگ وغیرہ میں چلا جاؤں گا، 1-2 دفعہ جاؤں گا اور اس کے بعد بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 25 جولائی 1999 کو میں فرسٹ ڈے ان کے ساتھ خدمت کے ارادہ سے جو ہے وہ باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، لیکن وہ پہلا دن جو تھا یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ آخری نہیں ہوا۔ خداوند اس دن سے مجھے جو ہے وہ خدمت میں بڑھاتا رہا،
اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان کے لیے، پاسٹر شہزاد کے لیے، کہ خدا نے اچھے مضبوط روحانی ہاتھوں میں جو ہے وہ مجھے رکھا، اور خداوند کے فضل سے آج میں اس خدمت میں جو ہے وہ ثابت قدم ہوں۔ خداوند کا شکر ہو۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے۔ تو کلام بیان کرتا ہے ہم خدا کو نہیں چنتے، لیکن ہمارا چناؤ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدا وسیلے بناتا ہے، اپنے خادمین کو، اپنے خدام کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، تاکہ بھیڑوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں تک رسائی کی جائے، تاکہ لوگ مسیح کو قبول کریں اور اس کی بادشاہی میں کام کریں۔ ان خوبصورت گواہیوں کے وسیلے سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے یقیناً برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے خوبصورت گواہیاں آپ کے سامنے شیئر کی گئی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے، سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں، یسو ناصری نو دل وچ وسال ہے بندیا۔ اس گیت کو لکھا ہے خدا کے خادم پاسٹر سلیم عامر نے، اور اس گیت کو گایا ہے خدا کی خادمہ پیاری بہن مناہل سلیم نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، اس خوبصورت گیت کو آپ نے سنا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ یسوع ناصری نو دل وچ وسال ہے۔ حقیقت میں جو خداوند مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں، خداوند اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو اپنے دل کا دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند اس ایماندار کے ساتھ جو اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے، اندر آ کر کھانا کھانے سے مراد رفاقت رکھوں گا۔ تو حقیقت میں بائبل یہ بھی بتاتی ہے رفاقت رکھنے سے باز نہ ہو۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، پھر اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، اکٹھ جوڑ میں رہیں، کیونکہ اتفاق میں، اتحاد میں، یونٹی میں برکت ہے۔ تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے، اب وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت خدا کا کلام۔ تو آج کلام کی خدمت کے لیے جس خدام کو مدعو کیا گیا ہے، خدا کے خادم پاسٹر ندیم پرویز صاحب، پادری صاحب، جو کچھ تھاٹ یا کلام خدا نے آپ کے دل پر رکھا ہے، میں چاہتا ہوں ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے آپ شیئر کریں۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے، خدا کے زندہ، ازلی، ابدی اور معتبر کلام میں سے کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، جب ہم اس خط کو دیکھتے ہیں جو پولس رسول نے کلسیوں کو جو ہے وہ لکھا، یہاں پر جو کلیسیا آباد ہے، جو کلسے کی کلیسیا جو وہ کہلاتی ہے، ایک پرابلم یہاں پر نظر آتا ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے؟ اگرچہ یہ کلیسیا پولس رسول نے قائم نہیں تھی کی، لیکن پولس رسول اس مسئلے کو، اس پرابلم کو جو وہ دیکھتا ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے اس کے نکات ہیں۔ ایک بدعت تھی، غناصیت، جو اس علاقہ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اس کے مختلف پوائنٹس ہیں، لیکن میں ان سارے پوائنٹس پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی گفتگو نہیں کروں گا، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا جو مسئلہ یہاں پر اس کلیسیا کے اندر نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے جھوٹے استاد یہاں پر آ گئے، اور انہوں نے آ کے کلیسیا کو اس بات پر ابھارنا شروع کیا کہ صرف خدا کی عبادت کرنا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، کامل نجات کو حاصل کرنا ہے، تو وہ لوگ جو خدمت میں حاکمیت کا درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، خدمت میں اچھے عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہیں، تمہیں ان کی بھی جو ہے وہ عبادت کرنا، تمجید کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدعت جو تھی اس علاقہ کے اندر، اس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ جنم لینے لگ گئی۔ اور جب یہ بات خدا کے بندہ پولس رسول تک جب وہ پہنچتی ہے، تو وہ اس خط کو لکھتا ہے، اور جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، میں اس کا صرف پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے درمیان رکھوں گا۔ لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ یہ جو سوچ ان لوگوں نے، جھوٹے استادوں نے لوگوں کے اندر جو ڈالی کہ کامل نجات حاصل کرنی ہے تو تمہیں جو
आला ओहदेदारान हैं उनकी भी सिताइश और तमजीद करनी होगी। इस बात को गलत साबित करने के लिए खुदा का बंदा पौलुस यहाँ पर जो है इस आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात करता और वो कहता है कि तुम्हें नजात अगर मिलनी है तो वो किसी बशर से नहीं मिलनी है, बल्कि मसीह के वसीला से और उसके कलाम के वसीला से तुम्हें जो है वो नजात मिलेगी। लिहाजा वो कहता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। तुम इन झूठी बातों को जो बेबुनियाद हैं, ये जो झूठी तालीमात हैं, इनको अपने अंदर से निकाल दो। ए कुलुस्से के लोगों, मसीह को जानने वालों, ईमानदारों, तुम जो कलीसिया का हिस्सा कहलाते हो, तुम्हारे लिए किसी और की इबादत करना, तुम्हारे लिए किसी और की तमजीद करना, तुम्हारे लिए किसी और की सिताइश करना, ये कतई भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर ज़रूरी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह को और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में जो है वो कबूल करते चले जाओ। तुम मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से जो है वो बसने दो। थोड़ा सा नहीं, बल्कि लिखा है कसरत से बसने दो, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हमारी सफाई करता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें क्लीन करता है। और पौलुस रसूल ये चाहता था कि कुलुस्से की जो कलीसिया है वो बिदतों से पाक और साफ हो जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, ज़बूर की किताब के अंदर ज़बूर 119 में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब ये है कि कलाम जो है खुदा के मुंह से निकली हुई जो बातें हैं ये हमें गुनाहों से बचा लेती हैं, ये हमें इब्लीस के हथकंडों से जो है वो बचा लेती हैं, ये हमें झूठी तालीमात से जो है खुदा का कलाम हमें बचा लेता है। लेकिन इंतहाई ज़रूरी है, अगर हमने बिद्दतों से बचना है, अगर हमने झूठी बातों से बचना है, अगर हमने झूठी तालीमात से बचना है, तो फिर खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में लेने वाले हों। और आज के दौर में शायद हम बहुत जो है रूहानियत में अपने आप को मजबूत समझते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम ज़बूर गाते हैं, हम चर्च जाते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। हमें दुआएं भी करनी चाहिए, हमें गीत भी गाने चाहिए, हमें ज़बूर भी गाने चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन इन सब के साथ जो है इंतहाई ज़रूरी है कि हम मसीह के कलाम को भी अपने दिलों में बसने का मौका दें। बाज़-औक़ात हम कलाम सुनते तो हैं, लेकिन एक तरफ से सुनते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। हम कलाम को अपने दिलों में कबूल नहीं करते, हमारे अंदर कलाम के लिए कबूलियत नहीं होती है। और फिर होता क्या है, इब्लीस आता है जब हम कमज़ोरी की हालत में होते हैं, कलाम को हमने अपने अंदर रखा नहीं है, इब्लीस आएगा और वो आके उन खूबसूरत मोतियों को जो ज़िंदगी बख्शते हैं, यानी खुदा के कलाम की बातों को वो आके चुरा ले जाता है और हम अपनी कमज़ोरियों के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, हम अपनी मुश्किलात के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, हम अपनी बीमारियों के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं। और आज इस वक्त में फजल टेलीविज़न की वसातत से एक बड़ी खूबसूरत बात जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप अपनी ज़िंदगियों में शिफा को हासिल करना चाहते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा बख्शता है। आप शिफा को हासिल करना चाहते हो, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में बसा लीजिए। आप नजात को हासिल करना चाहते हैं, मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसा लीजिए। आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसा लीजिए। ये हमारी रहनुमाई करता है और इसीलिए तो कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम भटक रहे होते हैं, जब हम अंधेरों के अंदर होते हैं, जब हम तारीकियों में होते हैं, जब हम गुनाहों में होते हैं, इब्लीस जो है वो हमें वरगला रहा होता है, तो उस वक्त हमारे लिए उम्मीद की जो किरण है वो कोई बशर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो खुदा का ये जिंदा
ازلی اور ابدی کلام ہے جو ہمارے لیے ایک امید بن کر آتا ہے، اور یہ زندگی کی امید بن کر آتا ہے، اور ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر تو گناہ میں ہے میرے پاس آ جا، میں تجھے زندگی عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، ہم جو خدا کے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو ہے وہ کلوسے کی کلیسیا کی مانند ہونے والے نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ابلیس آئے اور ہمارے اندر غلط تعلیمات کو جو ہے وہ ڈال دے۔ اگر ہم خدمت کے اندر ہیں تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں۔ اگر ہم خدمت کے اندر نہیں ہیں تو بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہر روز اپنے سامنے رکھنے والے ہوں۔ شریعت کی یہ کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات ہم اس پر توجہ کرنے والے ہوں، کیونکہ پھر ہی لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ تجھے کامیابی اور جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ پھر ہی جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں سکسیس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہی ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ خدا کی قربت کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت کلام آپ نے سنا ہے۔ خدا کے خادم نے روح القدس کی تحریک کے ساتھ آپ تک کلام کی خدمت کی ہے، منادی کی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو پادری صاحب، بڑا خوبصورت تھاٹ آپ نے شیئر کیا ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ جھوٹے استادوں کے تعلق سے، تو حقیقت میں آج بھی بڑے جھوٹے استاد اپنے روپے پیسے کے بل بوتے پر مختلف تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل غلط ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ جو کوئی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کلام کے مطابق ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ آسمان سے فرشتہ بھی آ جائے اور اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور تعلیم دے تو اس کی بھی نہ سنے۔ تو حقیقت میں اس دنیا کے اندر بڑی تعلیمات پائی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ گفت و شنید کلام کی کرتا ہے تو اس سے یہ ضرور پوچھے کہ جو بات تو ہمیں سکھا رہا ہے یا بات جو تو کر رہا ہے، کلام کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ کلام میں سے ہے؟ اگر کلام میں سے ہٹ کر ہے تو اس کی نہ مانے۔ حقیقت میں بے شمار پادری صاحبان، بے شمار ایلڈر صاحبان، ڈیکن صاحبان، منسٹرز مختلف تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اگر جس کی تعلیم بائبل کے مطابق ہے تو اسے قبول کیجئے، اگر کوئی بائبل سے ہٹ کر تعلیم دیتا ہے تو اس کی نہ مانیے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے۔ اگر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، کوئی ایسا تھاٹ شیئر کرتا ہے، پیدائش کی کتاب کو لیں اور مکاشفہ تک اسے لے کر جائیں۔ اگر کسی جگہ پر وہ رک جاتا ہے تو آگے نہیں آپ کا نظریہ یا اس کا نظریہ چلتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس تعلیم میں فالٹ ہے۔ اگر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بڑے آرام کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، تو اس تعلیم کو انوش کیجئے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق نظریہ ہے، وہ تھاٹ ہے۔ اس لیے بے شمار بائبل بتاتی ہے کہ اس دنیا میں جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے جو مختلف انداز سے تعلیم دیں گے۔ پالوس نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو بھی کہا تھا کہ تو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری رکھ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کوئی بھی تعلیم آپ کو دیتا ہے یہ دیکھیں کہ وہ بائبل کے مطابق ہے۔ اگر بائبل کے مطابق ہے تو ضرور اسے انوش کیجئے، کلام کو اپنے دل میں رکھیے۔ اگر بائبل سے ہٹ کر ہے تو اس سے کنارہ کیجئے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ تو آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ آپ اپنی گواہیاں ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پر بھی اس وقت موجود ہیں، لاہور شہر کے اندر ہیں، کسی دیہات میں ہیں، کسی کنٹری میں ہیں، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اس وقت بھی آپ کو چھوئے گا، آپ ضرور گواہی شیئر کریں گے۔ تو آئیے اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں، ہم سارے خدا مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، تو یقیناً خدا آپ کو چھوئے گا، آپ کو شفا بخشے گا، تو آپ برکت پائیں گے۔ تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم سارے خدا مل کر یسوع مسیح کے پاک نام میں
इन तमाम तेरे प्यारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। ए खुदाए कुद्दूस, तू दूर नज़दीक का खुदा है। लाहौर शहर के अंदर जो हमें वॉच कर रहे हैं और लाहौर शहर से ए खुदावंद बाहर दूसरे सूबों से हमें वॉच कर रहे हैं, और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से बाहर ए खुदा जितने मुल्कों में से हमें वॉच कर रहे हैं, हम इन तमाम तेरे प्यारों को, बीमारों को तेरी हसूरी में याद करते हैं। ए खुदावंद, अगर किसी को किसी किस्म का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, टांगों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, हेपाटाइटिस है, ABC है, ए खुदावंद इसके अलावा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, रसौलियाँ है, कंधे का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, तू सारी बीमारियों से वाकिफ़ है। ए खुदावंद, हम सारे खुदा मिलकर यीशु के पाक नाम में बड़े ईमान के साथ इन तमाम बीमारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। खुदावंद, अपने नाम की खातर इन लोगों को छू दे, हर किस्म की बीमारी जाती रहे, हर तरह का रोग जाता रहे, हर तरह की दर्दें जाती रहे, हर तरह की रसौलियां खत्म हो जाएं। यीशु के नाम में हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने लोगों को छू दिया है और शिफा बख्श दी है। तू मौजसात करने वाला खुदा है। इन लोगों की जिंदगी में यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त मौजसा कर, ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं, गवाही कायम हो और यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। ए खुदावंद, इसी तरह हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए। ए खुदावंद, इनकी जिंदगियों पर तेरा हाथ चाहते हैं, और ज़्यादा अपने बेटे अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इनकी खिदमत की हदों को और ज़्यादा वुसअत बख्श दे, ताकि ये जोड़ा तुझ में रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए और तेरे बेटे यस्सु को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। इसी तरह हम खुदा मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। ए खुदावंद, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, अदलिया के लिए, पाक फ़ौज के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए, सबको यीशु के नाम में तेरे पाक फजल के तख्त के सामने लाते हैं। खुदावंद, हर एक पर रूहुल कुद्स की कुदरत ए खुदावंद नाजिल हो, ताकि मुल्क पाकिस्तान का सारा निज़ाम बड़े ऐसन तरीके से चले। मुल्क पाकिस्तान का हर एक शहरी, हर एक बासी यीशु के नाम से छुआ जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान में ए खुदावंद हर तरह से शादाबी रौनक आ जाए और यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ए खुदावंद, हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना है और कबूल फरमाया है। यीशु मसीह के पाक और जिंदा नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने जहाँ कहीं भी आप मुल्क पाकिस्तान में है, मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, खुदा ने आपको छुआ है, आपने शिफा पाई है, तो हम ईमान रखते हैं ज़रूर आप अपनी गवाही हम तक पहुँचाएंगे। तो हमारी दुआ है कि खुदावंद कसरत के साथ आपको इस्तेमाल करता रहे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कलाम की खिदमत की, आपने वक़्त दिया। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको, आपकी खिदमत को, आपके ख़ानदान को बरकत दे। तो इसी तरह पादरी साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह पादरी सलीम साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, पादरी जवेद साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई खूबसूरत और पुरफजल बातों के साथ। हम ईमान रखते हैं कि खुदा आपके साथ है और हर रोज़ अपने जलाल के लिए आपकी हिफाजत करता है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।